अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। तहफ़्फ़ुज़े हुकूक़ निस्वां बिल आइन और दो कौमी नजरिए से मुतसादिम है। शरीयत में ख़वातीन के तमाम हुकूक कुरान और सुन्नत की रोशनी में महफूज किए गए हैं, लिहाजा अलहदा से कानून की जरूरत नहीं। ये फरमान इस्लामाबाद में इस्लामी नजरियाती काउंसिल के उस इजलास में जारी किया गया है जिसके आज के एजेंडे में हुकूक़ निस्वां बिल शामिल ही नहीं था। पंजाब असेंबली से मंजूर किए गए तहफ़्फ़ुज़े हुकूक़ निस्वां बिल ने एक नया पेंडोरा बॉक्स सामने रख दिया है। एक मखसूस तबका इसे मुल्क को सेक्युलर बनाने, NGOs की साजिश, आइन और दो कौमी नजरिए से मुतसादिम करार दे रहा है। वजह कुछ भी हो, लेकिन जिस मुआशरे में मुकालमे का फुकदान हो और एक मखसूस नैरेटिव की एक तवील तारीख, वहाँ इस किस्म की राय सामने आना कोई अनहोनी बात नहीं। कानून तो बन चुका है और आईन पाकिस्तान सूबों को कानून साजी की मुकम्मल इजाजत देता है। सवाल तो इस्लामी नजरियाती काउंसिल पर भी उठता है कि आया ये किसी कानून साज असेंबली की तश्कील करता है या फिर एक डिक्टेटर की, जिसने एक मखसूस एजेंडे के तहत इसे मुतनाज़ कवानीन मुतारिफ करवाने के लिए सामने लाया, जिसकी दुरुस्तगी के लिए आज की पार्लियामेंट सरगर्दा है। सवाल यह भी है कि किसी चीज की तह तक पहुंचे बगैर उस पर तनकीद के नश्तर बरसाना भी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। इसी मामले पर आज पैनल से पहला सवाल रहेगा। पैनल में आज हमारे साथ 6 नहीं बल्कि पैनलिस्ट शामिल हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं बाबर सत्तार, शहजाद चौधरी और सलीम साफी साहब। लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ हैं इम्तियाज आलम और इफ्तिखार अहमद। वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ हसन निसार और कराची स्टूडियो में मौजूद हैं मजहर अब्बास। आज का पहला सवाल पैनलिस्ट से इस तरह से है, क्या इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी मुल्क को सेक्युलर बनाने की कोशिश है? अगर पैनल ये समझता है कि इंसानी हुकूक के लिए कानून साजी करना मुल्क को सेक्युलर बनाना है तो वो थम्स अप का ऑप्शन लेगा, और अगर वो इस राय से इत्तेफाक नहीं करते तो थम्स डाउन के ऑप्शन के साथ जाएंगे। बाबर सत्तार साहब, सबसे पहले आप और कानूनी और आईनी तौर पर भी थोड़ा वाज़ेह कीजिएगा कि क्या इस तरह के कवानीन बनाना आइन और कानून से मुतसादिम है? आयशा, ये कहना किसी भी मुल्क में और स्पेशली एक इस्लामी मुल्क में कि ह्यूमन राइट्स की बातचीत एक सेक्युलर बातचीत है, मेरा ख्याल है ये आइन का मजाक उड़ाने से ज़्यादा हमारे मज़हब का भी मजाक उड़ाने वाली बात है। तो मैं तो हैरान हूँ कि मौलाना साहब इस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि रीइंफोर्स करती है, हमने पहले भी गुफ्तगू की कि ये जो काउंसिल बनी हुई है ये शायद अब अपना काम कर चुकी और इस मकसद भी इसका फौत हो चुका है, और सीरियसली कंसिडर करना चाहिए कि ये कोई भी यूजफुल पर्पस अब सर्व करती है या नहीं करती। देखिए, कोई कानून गैर आइनी उस वक्त होता है कि वो आइन की किसी शिक के मुतरादिफ हो, और आइन हमारा प्रोटेक्ट करता है जान, माल, इज़्ज़त, आबरू और बराबरी। ये तमाम वो राइट्स हैं जो आइन प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि इनके ऊपर कोई बंदिश नहीं आप लगा सकते जब तक किसी कानून के मुताबिक ना हो। आर्टिकल 9 जिंदगी की बात करता है, आर्टिकल 14 डिग्निटी की बात करता है, आर्टिकल 25 इक्वालिटी की बात करता है, और स्पेसिफिकली अंदर ये लिखता है कि सेक्स के बेसिस के ऊपर, जिनसी बेसिस के ऊपर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, लेकिन आप खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए कानून बना सकते हैं। सो आइन में तो हमारे कोई ऐसी बात नहीं। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बचपन से, मैं कोई ये मजहबी, ना मेरी अकल समझ है बहुत ज़्यादा, ना मेरा इसके ऊपर बहुत रिसर्च है, लेकिन बचपन से हमें एक बात बताई गई और हमने पढ़ा भी इस्लामियात के अंदर कि ह्यूमन राइट्स का पहला चार्टर 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया अपने आखिरी खुतबे के अंदर, और उसमें स्पेसिफिकली इन प्रोटेक्शंस की बात की गई जो हमारे आइन के अंदर भी फंडामेंटल राइट्स की मद में प्रोटेक्ट किए गए हैं। तो मेरी तो समझ से बाहर है, और ये वही बात है कि आप अपनी पावर जो है वो इस्लाम के नाम पे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एक अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है आदमी और औरत के दरमियान, और उसके लिए आप मजहब का अब्यूज कर रहे हैं। और सवाल के जवाब में आपके ऑप्शन थम्स डाउन दूंगा। ओके, हसन निसार साहब। देखें आयशा, तस्वीर से लेके लाउड स्पीकर तक, इंजेक्शन से लेके एक दूसरे को खून देने तक या आज़ा डोनेट करने तक, जिन लोगों के लिए सब कुछ हराम था वो ना आज कैमरे की जान छोड़ते हैं, ना लाउड स्पीकर को मिसयूज करने से बल्कि अब्यूज करने से बाज आते हैं, ना महरमों के साथ बन ठन के बैठना भी हलाल हो गया है। सो ये जो माइंड सेट है ये ना माजी में, ये लंगर है मुसलमानों के लिए। जहाज का लंगर नहीं होता जो हिलने नहीं देता उसको, ये लंगर है ना। ये माजी में उस अहद के साथ हम आहंग थे
جن میں یہ جس عہد میں یہ زندہ تھے، نہ آج یہ اپنے عصر کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ دو لفظ ہیں جو نیم خواندہ لوگ بھی جانتے ہیں، ایک ہے ریاستی مشینری، یہ روز اخباروں میں چھپتا ہے، دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے اسٹیٹ کرافٹ۔ تو بھائی صاحب، نہ کرافٹ کا کوئی مذہب ہوتا ہے نہ مشین کا کوئی مذہب ہوتا ہے، یہ دونوں یہ دنیا جس میں ہم زندہ ہیں، یونائٹڈ نیشن سے لے کے ورلڈ بینک، IMF، ملٹی نیشنلز، آپ کی ساری جو یہ سیولائزیشن کہتے ہیں تہذیب ہے، کلچر ہے، کوئی تہذیب اور کلچر باقی نہیں رہ گئی۔ یہ بنیادی طور پہ صنعتی تہذیب ہے، اور صنعتی تہذیبیں سیکولر ہی ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ توفیق دے۔ یہ میرا خیال ہے یہ فیصلہ کن گھڑی آ گئی ہے اس ملک میں کہ اس طرح کے ایلیمنٹ کو میرا خیال ہے سنجیدگی سے لینا ہی نہیں چاہیے۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ میں تو یہاں تک بابر ستار صاحب نے تو بڑا ٹیکنیکل ناک آؤٹ دیا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ملک نے باعزت باوقار زندہ رہنا ہے، دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے، تو اٹ ہیز ٹو بی سیکولر۔ اور سیکولر کا ترجمہ جو لوگ لا دینیت یا لا مذہب ہونے کے حوالے سے کرتے ہیں وہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں۔ اور دنیا میں کوئی ایک مسلمان ایسا ملک نہیں ہے دکھاوے کے علاوہ جہاں مذہب ایز اٹ از پریکٹس ہو رہا ہو جیسے آج سے 1500 سال پہلے ممکن تھا۔ ان کے بارے میں بندہ کیا بات کرے، ویسے ہی بندے کا بلڈ پریشر اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہتا۔ ٹھیک، مظہر عباس صاحب، حسن نثار صاحب نے جو بات کی ہے کہ جس خاص مخصوص طبقے کی ہے، جس سوچ یا مائنڈ سیٹ کی بات کی جائے، نہ یہ ماضی کے ساتھ ہم آہنگ تھا نہ آج کے ساتھ ہم آہنگ ہے، تو کیا پھر اسے سنجیدگی سے واقعی نہیں لینا چاہیے اور اگنور کر دینا چاہیے؟ اور سوال کا جواب بھی دیجئے۔ دیکھیے، مولانا شیرانی کا اپنا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، اور اگر آپ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی کمپوزیشن کرنا ہی چاہتے ہیں تو وہ پھر غیر سیاسی لوگ ہونے چاہیے، اور اس میں مذہبی اسکالرز ہونے چاہیے، اور اسکالر صرف علماء کرام نہیں، دیگر جو جن کی اسلام کے اوپر اور مذہب کے اوپر بہت زیادہ اتھارٹی ہو، ان کو میرا خیال ہے آگے آنا چاہیے، کیونکہ اس کی اگر آپ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کریں گے تو وہ ویسے ہی کنٹروورشل ہو جاتی ہے، چیز ویسے ہی کنٹروورشل بن جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسانی حقوق کی طرف یا ایک دم آج آؤٹ آف ایجنڈا یہ وومن پروٹیکشن بل لے لیا گیا، اچھا اس کا جواب بھی آپ اس طریقے سے نہیں دے رہے، آپ کلوز وائز جواب دیں نا، آپ جواب دیں کہ کون سی شقیں ایسی ہیں جو اس کے خلاف ہیں، کون سی شقیں ایسی ہیں جو خلاف آئین ہیں۔ اچھا پھر ابھی تک اتنے دنوں سے ڈیبیٹ چل رہی ہے، میں نے نہیں سنا کسی نے جا کے اس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہو اس کو۔ تو آپ ایک طرف جمعیت علماء اسلام کی ایک پوزیشن ہے، دیگر جماعتوں کی ایک پوزیشن ہے، اس کو آپ کیا سیکولر بنانا یا سیکولر نہ بنانا، یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے۔ چیز یہ ہے کہ آپ انسانی حقوق، آپ کے یہاں بنیادی حقوق نہیں ہیں، انسانی حقوق تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے یہاں ہمارے یہاں تو انسانوں کو بنیادی حقوق حاصل نہیں ہے، آپ کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، آپ کو تعلیم نہیں ملتی، آپ کو صحت نہیں ملتی، تو آپ کے پاس تو بنیادی حقوق نہیں ہے، انسانی حقوق تو اس سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے ہم جن ڈیبیٹس میں چلے گئے ہیں، ہم پچھلے 1-1.5 ہفتے سے اسی پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اسی ایشو پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ قومی اسمبلی نے پاس کیا ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے ایک جو ہے اس کو ایکٹ بنا دیا ہو قومی سطح پر۔ پنجاب اسمبلی نے معاملہ تو عدالتوں تک بھی چلا گیا ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قومی اسمبلی میں آئے گا تو وہاں بھی اس پر بات ہو سکتی ہے، اور خود یہ کاؤنسل کہہ رہی کہ اگلے اجلاس میں وہ سفارشات اس پر لے کر آئیں گے۔ دیکھیے سفارشات وہ لے کر آئیں جس طرح اس سے ان کی، ٹھیک ہے ان کا کام بھی یہی ہے کہ سفارشات دیں، قومی اسمبلی اس کو ڈیبیٹ کرے، ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے، لیکن ہم آؤٹ سائڈ کورٹ جس طرح ڈیبیٹ کا، آؤٹ سائڈ اسمبلیز جس طرح ڈیبیٹ کرتے ہیں، اس کو اس حد تک بغیر پڑھے ہم نے ایک چیز کو متنازع بنا دیا، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے اس کو۔ آج یہ شروع میں جب اس اجلاس شروع ہو رہا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم پڑھ کر اس کا جواب دیں گے۔ اب پڑھ کے جواب دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ دلیل دیں گے کہ کون کون سی شقیں ایسی ہیں،
آپ اسپیسیفکلی جو ہے کاؤنٹر وہ دیں گے. اور پھر اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ میڈیا پہ آ کے بات کریں. آپ اپنی سفارشات بنائیں اور پنجاب اسمبلی کو بھیج دیں, پنجاب گورنمنٹ کو بھیج دیں کہ اس کی یہ شکیں ان کو قابل اعتراض ہیں. یہ تو طریقہ ہے. بہرحال اس کو یہ کہنا کہ ہم کوئی سیکولر ملک بنا رہے ہیں, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. لیکن یہ جو آپ کا کوسچن ہے, اس سے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کوئی سیکولر بنانے جا رہے ہیں. ہم پہلے ملک بن جائیں, پہلے قوم بن جائیں, پھر ہم ڈیبیٹ کریں گے ہم نے بننا کیا ہے. ٹھیک ہے. افتخار احمد صاحب, جو مدر صاحب نے بات کی اس کو کامنٹ کیجئے گا, اور ساتھ یہ بھی کہ کیوں اتنی زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس معاملے پر. کیا خواتین کو حقوق دینا اتنا آؤٹ آف دا وے قسم کی کوئی بات ہے, یا پھر مرد برادری خوفزدہ ہی بہت زیادہ ہے؟ مرد کوئی خوفزدہ نہیں ہے. ملا خوفزدہ ہو تو وہ میں اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا. جیسا کہ کہا کہ سب برابر ہیں اور ان کو حق ہیں آئینی طور پہ. اصل میں آپ کی قرارداد مقاصد جو ہے وہ آپ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہے. اس قرارداد مقاصد کی بائی پروڈکٹ جو ہے وہ ہے ضیاء الحق کی سوچ, اور پھر ضیاء الحق کی جو سوچ ہے اس کی بائی پروڈکٹ ہے یہ اسلامی نظارتی کونسل. اور اسلامی نظارتی کونسل جو کہہ رہی ہے آپ لوگ اس کو سمجھنا نہیں چاہ رہے, اس لیے وہ آپ کو سیکولر کہتے ہیں. وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو اسلام سے متصادم ہو یا اسلام کی روح سے متصادم ہو. اب ان علماء کرام کے نزدیک عورت کو ایک ڈبے کے اندر بند کر کے, ایک برگے کے اندر بند کر کے رکھنا ہے. جیسے میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا کہ عورت کی 2 دفعہ گھر سے نکل سکتی ہے, ایک جب بیائی جائے اور ایک جنازہ نکلے. اس کے درمیان ان علماء کرام کے نزدیک عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس وقت وہ عورت کی حیثیت کا کوئی اس معاشرے میں تعین کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کے اوپر لٹ لے کے پڑ جاتے ہیں. یعنی اس حد تک آج کہا گیا, شرانی صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 6 کی وائلیشن ہوگی ہے. یعنی یہ حد ہے ان کے علم کی, ان کی قابلیت کی. تو میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کرنا وقت کا ضیاع ہے. ہم بلا وجہ ویور کو کنفیوز کر رہے ہیں, اور آلریڈی وہ کنفیوز ویور ہے کیونکہ وہ محلے کے مولوی کی گفتگو سے پہلے کنفیوز ہے. ہم یہ جو منڈی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, ہم بھی عجیب عجیب باتیں کر کے اس کو کنفیوز کر رہے ہیں. ہم اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں. ہم غربت میں بات نہیں کرتے, ہم جہالت میں بات نہیں کرتے, ہم لوٹ مار پہ بات نہیں کرتے, ہم سمگلنگ پہ بات نہیں کرتے, ہم اس ملک کے اندر چور بازاری کی بات نہیں کرتے, ہم اس ملک کو لوٹ کے کھانے جانے والوں کے خلاف بات نہیں کرتے. کوئی نہیں کرتے. پچھلے آپ اپنے 15, 20, 30, 40 پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں. ہم ان کے وہ چاہتے یہی ہیں روز ہم اس ٹریپ میں پھنسے ہو. سو مائی تھم ڈاؤن and I don't believe in them because یہ ایک خاص مقصد کی خاطر یہ باتیں کرتے ہیں. That's all. امتیاز عالم صاحب, جتنی یہاں پر گفتگو ہوئی, ایک تو کامنٹ اس بات پہ بھی چاہیے کہ کیا بات کرنی چاہیے یا اگنور کرنا چاہیے, ایسے معاملات پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے. ہماری تو کوشش رہتی ہے ہر طرح کے معاملے پر سوال اٹھائیں. دوسرا ایک واقعہ مجھے آج دن میں اخبار میں پڑھا, اس وقت یاد آ رہا ہے, جسے کوٹ کرنا چاہوں گی. ہمارے ہاں بات تو بہت کی جاتی ہے حقوق دینے کی. ساہیوال سے خبر آج اخباروں میں چھپی ہے جہاں ایک شخص نے اپنی 2 بہنوں کا قتل کیا ہے, اور 4-5 سال پہلے وہ اپنی ماں کا قتل کر چکا جسے خاندان والوں نے معاف کر دیا تھا. تو کسی کی آواز نہیں آئی کہ ایک بندے نے اپنے گھر کی 3 عورتیں قتل کر دیں, لیکن کوئی آواز نہیں اٹھاتا ایسے معاملات پر. حقوق کیا دیں گے؟ دیکھیں یہ معاملہ اب نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ گھر گھر میں بحث ہے, یہ پورے ملک میں بحث ہے, اس ملک کی سمت کی بحث ہے. یہ ملک کیا ہو, یہ شرعی ملک ہو, اسلامی ریاست ہو, یا شرع لائی جائے, یا 73 کا آئین کا جو سمجھوتا ہے مذہبی جماعتوں اور سیاسی جماعتوں کے مابین اسے رکھا جائے. میرا خیال ہے کہ اب علماء کرام جو ہیں اب وہ ہٹ رہے ہیں اس سمجھوتے سے جو 73 کے آئین کی صورت میں تھا. اب یا تو آپ صاف انکار کر دیں, آپ جمہوریت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں بطور ایک زینے کے یا تدبیر کے, تاکہ آپ جمہوری نظام جو آپ سمجھتے ہیں کہ غیر اسلامی ہے اسے آپ فارغ کر دیں. آپ بنیادی انسانی حقوق کو, آپ حق تقریر کو, حق اظہار کو, اس کے بھی خلاف ہیں. آپ اپنے حق اظہار کے حق میں ہیں, دوسرے کے حق اظہار کے آپ حق میں نہیں ہیں. آپ اپنے مسلک کے حق میں ہیں, باقی سارے مسالک کو آپ گردن زدنی سمجھتے ہیں, قابل گردن زدنی سمجھتے ہیں. آپ دوسری غیر مسلم اقلیتوں کو بھی ذمہ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی تھائی لینڈ چلی گئی ہے اور وہ بڑی مشکل حالت میں ہیں. کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اب یہ جو بات ہے, بات کی جاتی ہے میثاق مدینہ کی.
اب میثاق مدینہ میں کیا تھا؟ سب مذہب کا احترام تھا، ہر ایک کو حق تھا اپنے اپنے دین اور فقہ کے مطابق اور نظریے کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکے، یہ تھا۔ اسے کہا جاتا تھا وہ سمجھوتا تھا، وہ مدنی پیریڈ تھا، وہ مکی پیریڈ نہیں تھا، جب فتوحات کے بعد والی صورتحال نہیں تھی۔ تو میثاق مدینہ کو آپ کیا کہیں گے؟ جو پہلا آپ جسے آئین قرار دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جو وہ ایک سیکولر، میثاق مدینہ سیکولر تھا، اس حساب سے سیکولر تھا کہ اب یہودیوں کو بھی اجازت تھی، یہود و نصارہ کو یعنی عیسائیوں کو اجازت تھی، مسلمانوں کو اجازت تھی کہ وہ اپنی اپنی عبادات کر سکتے ہیں اور وہ اس میں مداخلت نہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ اب علماء کرام اٹھا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سے زمانے کو لانا چاہتے ہیں۔ اب رہی بات اسلامی نظریاتی کونسل کی، اس کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ یہ کیوں نہ پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی ہے موجود مذہبی امور کی اور اقلیتی امور کی، وہ ان معاملات کیوں نہ دیکھے۔ اب یہ اور پھر یہ سیاسی رشوت کی ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں مختلف گروپس کے درمیان اور ان کی ڈومینیشن ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی معیار ہے، پیمانہ ہے، یہ کتنے فاضل ہیں، کتنے عالم ہیں، یہ کتنا آئین کو جانتے ہیں، کتنا قانون کو جانتے ہیں، کتنا یہ معیشت کو جانتے ہیں، عالمی معاملات کو جانتے ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان بے شمار کووننٹس کا ہم سگنیٹری ہیں، ہم نے انسانی حقوق کے اعلانات میں دستخط کیے، ہم نے سول پولیٹیکل رائٹس کے اعلانات میں دستخط کیے، ہم نے سیڈا یعنی وہ کنونشن جو عورتوں پر ہر طرح کے کیے جانے والے امتیاز کے خلاف، جس میں جو سائن کیا گیا 1996 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت میں جب حصہ تھے مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت، ان کی حکومت کا، تب اسے ریٹیفائی کیا گیا تھا۔ یہ پنجاب کا بل تو فقط ایک طرح کی فرسٹ ایڈ ہے کہ کس طرح عورت پر داخلی تشدد کو روکا جائے، کس طرح اسے ہیلپ لائن دے دی جائے، کس طرح اسے اس بیچاری کو کوئی شیلٹر دے دیا جائے، کس طرح اسے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بھی قبول نہیں ہے تو پھر یہ کیا کس طرح کا وحشیانہ نظام لانا چاہتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ وحشیانہ نظام پاکستان میں نہیں آ سکتا۔ وہ آپ اگر لانا ہے تو یہ چلے جائیں، اپنی داعش کے پاس جاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ خلافہ کا اعلان ہو گیا، چلے جائیں وہاں پہ، وہاں جائے۔ یہ تو مانتے بھی نہیں ہے، قومی ریاست کو بھی نہیں مانتے۔ امتیاز صاحب تھمز ڈاؤن کر رہے ہیں آپ؟ تھمز ڈاؤن سے کیا مراد ہے؟ آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں؟ کس بات سے؟ انسانی حقوق کے لیے جو قانون سازی ہے وہ ملک کو سیکولر بنانے کی کوشش ہے۔ سیکولر اس سے جانا چاہیے، کوشش ہے، یہ ہونی چاہیے، دبی دبی کوشش ہے، کھل کر ہونی چاہیے۔ آپ تھمز اپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں۔ سلیم صافی صاحب، کیا جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک طرح سے اس ملک کی سمت پر بحث ہے، نیریٹو پر بحث ہے، یا پھر غیر ضروری بحث ہے؟ اور سوال کا جواب دیجئے۔ میرے خیال میں یہ انتہائی بیکار اور فضول بحث ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم جز کو لے لیتے ہیں کہ جی یہ قانون بن رہا ہے، اس پہ عمل ہوگا، اچھا ہے یا برا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس ملک میں جو اس طرح کے قوانین کا بنیادی سورس ہے آئین، اس پہ کتنا عمل ہو رہا ہے، اور اس آئین کے جو سب سے بڑے محافظ ہے، مثلا یہ پرسوں یہاں پہ یہ CCI کا اجلاس ہوا، آپ کے آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہر 3 مہینے بعد ہوگا، انہوں نے 1.5 سال بعد اس کی زحمت گوارا کی بلانے کی۔ یہاں پہ ایک صاحب ہوا کرتے تھے جو ادھر ہمارے دفتروں پہ پتھر برساتے تھے، اور یہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کچھ بھاگ گئی تھی، کچھ سہمی ہوئی تھی، اور ان میں کسی سے پرسان حال نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا سول نافرمانی کا، نہ ان کو سزا ملی۔ یہ وزیر اعظم، یہ مولانا فضل الرحمان، یہ سراج الحق صاحب، یہ سب ان کی منتیں کر رہے تھے کہ جی آ جائے آپ دوبارہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھ جائے۔ اس پارلیمنٹ کو بھی وہ گالیاں دے رہے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت پرویز مشرف صاحب کو کبھی ایک عدالت التجا کر رہی ہے، کبھی دوسری کر رہی ہے۔ کیا اس کے لیے قانون نہیں ہے، آئین نہیں ہے؟ لیکن وہ آنے سے گریزا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے پاس کتنے ان کو کنوکٹ ہوئے تھے، ادھر سے انہوں نے فیصلہ کر دیا، وہاں پہ باہر بھیج دیا۔ تو جس ملک میں آئین پہ وہ عمل نہ ہو رہا ہو، پھر آپ دیکھ لیجئے اس ملک کے بہت سارے خطے ہیں جہاں بنیادی انسانی حقوق ایکسٹینڈڈ نہیں ہے، جہاں آپ کا آئین ایکسٹینڈڈ نہیں ہے۔ مثلا اس وقت آپ جا کے دیکھیں فاٹا میں، ذرا لوگوں سے پوچھ لے کہ یہ ویمن رائٹس کیا ہوتی ہے، یہ وہ، ادھر کسی انسان کے رائٹس نہیں ہیں۔ وہ سپریم کورٹ نہیں جا سکتے، وہ ہائی کورٹ نہیں جا سکتے، اس میں آپ کا گلگت بلتستان شامل نہیں ہے۔ آپ اپنے بلوچستان میں جا کر دیکھ لیے۔ اور پھر یہ حکومت جس نے خود فوجی عدالتیں قائم کر لی،
وہ آ کے اب مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ میں بڑا ہیومن رائٹس کے لیے پریشان ہوں نہ، اور پھر یہ سوال دے کے سیکولر بنانے کی کوشش. نہ یہ حکمران سیکولر ہیں، نہ یہ مذہبی ہیں، نہ لیفٹ کے ہیں نہ رائٹ کے. یہی حکمران تھا نا جو یہاں پاکستان میں طالبان کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا 99 سے. اور اب ان پہ مختلف دورے آتے ہیں، کبھی وہ ایک طرح کے لوگوں کے نرغے میں آ جاتے ہیں، کبھی دوسری طرح کے لوگوں کے نرغے میں، کبھی وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک ایکسرسائز شروع کر دی. اب ہم بھی وہ بیسک رائٹس چھوڑ کے، آئین پہ عمل درآمد چھوڑ کے، بنیادی انسانی حقوق چھوڑ کے، وہ اس تماشے میں ہم بھی جا کے مل لیتے ہیں کہ جی یہ قانون ایسا ہوگا، قانون ویسا ہوگا. نہ مولانا صاحب اس معاملے میں سیریس ہیں، ان کو آپ لوگ کیوں اتنا سیریس لیتے ہیں؟ اب اگر وہ خواتین کے حقوق کے مخالف ہوتے، کل جب اسمبلی میں خواتین کی سیٹیں آ گئی، آپ نے دیکھا نہیں سب مذہبی رہنما وہ اپنی اپنی رشتہ داروں سے انہوں نے خواتین سے اسمبلیاں بھر دی تھی. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ گھر سے نکلنے کے حامی نہیں ہے. بھائی جب ضرورت آتی ہے وہ پھر سب کچھ کرتے ہیں. اور اس اسلامی نظریاتی کونسل کو اس سے بھی میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب یہ شیرانی صاحب فتویٰ دے دے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت غیر شرعی ہے. کیوں کہ اس عہدے کو زرداری صاحب نے بھی سیاسی رشوت کے طور پر دے دیا، اسلامی نظریاتی کونسل کی چیئرمین شپ، اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی سیاسی رشوت کے طور پہ دے دیا. میں نے جب یہ حکومت آئی تو اس پہ اسپیشل آرٹیکل لکھا کہ یہ بڑا اہم ادارہ ہے اور حکومت اگر نیریٹو بدلنا چاہتی ہے تو اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کو توجہ دینی چاہیے. اب انہوں نے اس کو سیاسی رشوت پہ وہ کر لیا. اب جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ایک ایکٹیو ورکر، اور یہ صرف ورکر نہیں ہے، ان کی یہ ان کے لیے جو میاں نواز شریف صاحب کے لیے چودھری نثار کی حیثیت ہے نا، یہ شیرانی صاحب جے یو آئی کے چودھری نثار ہے. اور اب وہ اسی طرح کے فیصلے دیتے رہیں گے تو انجوائے کرتے رہے. اس لیے یہ تو بڑا ایک ہمیں بنیاد سے بات کو لینی چاہیے. آپ آپشن لے رہے ہیں، کوئی جواب میں نہیں؟ نہیں، آپ ذرا جا کے ان سے پوچھیں ان حکمرانوں کو. وہ ایک طرف جو ہے وہ طالب نہیں، اس حکومت میں میاں صاحب کے ایک طرف جو ہے طالبان کے سب سے بڑے حامی جنہوں نے اس سوچ کو بہت یہاں پہ پھیلایا ہوا ہے، عرفان صدیقی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. دوسری طرف اس ملک کے بڑے لبرل اور سیکولر سوچ کے حامل وہ پرویز رشید صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں کس طرح یہ یقین کروں کہ یہ حکومت کے سیکولرزم کی طرف جا رہی ہے یا مذہب اس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ ویسے ڈرامے ہیں وہ اپنے اقتدار کی اور ہمیں اور آپ کو مصروف رکھنے. چلیں شہزاد چودھری صاحب کی جانب بڑھیں گے. شہزاد چودھری صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. صافی صاحب نے جو بات کی اس میں شیرانی صاحب کے سٹیٹمنٹ کی ایک لائن بھی ایڈ کر دوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا آئین کے خلاف قانون سازی کرنے والی اسمبلی باقی رہنی چاہیے؟ شیرانی صاحب نے آج یہ سوال بھی سامنے رکھا ہے. شہزاد چودھری صاحب سوال کا جواب بھی دیجیے گا. اور حکمران کون ہیں جو صافی صاحب بات کر رہے تھے، نہ یہاں کے نہ وہاں کے نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تو پھر حکمران کون ہے، کس سائیڈ پہ ہیں، تو یہ قوم کس طرف ہے؟ میرے حساب سے تو بے معنی بحث ہے. دیکھیے 19ویں صدی کی جو نیشن سٹیٹ کا جو کانسیپٹ تھا اس کے اندر جو ریاست ہے وہ ہے ہی سیکولر. جب قوم اور ریاست کا آپس میں الحاق ہوا اور نیشن سٹیٹ بنی، جس کی بنیاد پہ آج کی دنیا کے اندر قومیں قائم ہیں، مختلف ملک ایگزسٹ کرتے ہیں، تو وہ نیشن سٹیٹ کے اندر جو ریاست ہوتی ہے وہ سیکولر ہی ہوتی ہے. یہ جو کانٹریکٹ ہے جو قوم اور ریاست کا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ فرائض ہیں، کچھ حقوق ہیں، اور ان کا دونوں اطراف کے اندر شیئرنگ ایک آئین کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے، جس کو ہم بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں. یہ فنڈامنٹل رائٹس بے شک وہ شریعت کے ساتھ کبھی بھی منافی نہیں ہوں گے، ہو بھی سکتے ہیں، لیکن ہم کم از کم ہمارے آئین میں نہیں ہیں. وہ جب آتے ہیں تو وہ شریعت کے ساتھ بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ریاست تو ہوتی ہی سیکولر ہے. اچھا، اب قوموں کا مزاج ہے، معاشرے کا مزاج ہے، مذہبی ہو سکتا ہے. کوئی قوم ہے، کوئی حکومت ہے، اچھا وہ کچھ رائٹس کی طرف جاتی ہے، معاشرہ ہے وہ مذہبی ہو سکتا ہے، مزاج کی بات ہے. لیکن بنیادی جو ریلیشن شپ ہے جو قوم اور ریاست کا ہے وہ سیکولر بنیادوں کے اوپر قائم ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان کے لیے کوشش کی تو جغرافیائی حدود کے اندر ایک پاکستان ڈیفائن کیا. جب بھی آپ کسی چیز کو جغرافیائی حدود کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس ریاست کی تشکیل طے پا رہی ہے. اور ریاست کو جب تشکیل دیا جاتا ہے تو پھر ریاست اور قوم کا جو آپس میں تعلق ہے وہ آئین کے تھرو آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بحث ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو کہ ہمارے ہاں جو ہو رہی ہے اس وقت. ایک پنجاب اسمبلی نے آئین کو کچھ نہیں کیا، پنجاب اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا جس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کو بہتر طور پہ ان کو نبھانے کی، سنبھالنے کی کوشش کی گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر فنڈامنٹل رائٹس کے منافی نہیں ہیں، جو کہ شریعت کے منافی نہیں ہیں، تو اس لیے کوئی بات ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کوئی موقع ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اس قسم کی کسی بحث کا.
کا. دوسری بات 1973 کا آئین جو ہے یہ تمام مذہبی سوچوں علماء ہر ایک کے ساتھ مطابقت لیتے ہوئے بنا ہوا ہے اور اس کو دوبارہ شیڈ کر دیا گیا ہے ضیاء الحق کی جو اضافیات تھیں اس سے. اچھا اب جب کر لیا گیا اور یہ پچھلے ہی دور میں ہوا اور پارلیمنٹری کمیٹی فار ریفارم نے اس کو مکمل طور پہ دیکھا تو پھر اب کیا بحث رہ گئی ہے؟ جمہوریت کے وسطوں بھی پاک ہے, اسلامی نظریے سے بھی پاک ہے, ہر طرح سے پاک صاف ہے, تو کس چیز کا رونا ہے, کس چیز کا؟ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل بحث ہے اور اب اس کو ہمیں بند کر دینا چاہیے. جی افتخار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اصل نقطہ جو تھا وہ کوئی بحث میں لایا ہی نہیں. آپ مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں یہاں تو آپ جاننا نہیں چاہتے اور یہاں آپ اس کو درگزر کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست ہے, اسلامی ریاست میں قوانین وہ بنیں گے جو اسلام سے متصادم نہ ہوں, اور یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ اسلام سے متصادم ہے. جب یہ اسلام سے متصادم ہے تو یہ آئین کے بھی خلاف ہے. آپ جان بوجھ کے اس نقطے پہ توجہ نہیں دے رہے, اور آپ ٹھیک ہے نہ دیں, آپ کی مرضی ہے, لیکن ان کا یہی کہنا ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں اور وہ کھل کے کہہ رہے ہیں. ہم ذرا اس کو کسی طریقے سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. سچویشن واپس وہیں آ رہی ہے جہاں 77 میں تھی. آپ دیکھ نہیں رہے, آپ چیزوں کو بھانپنا نہیں چاہتے, آپ کی مرضی ہے. لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ بالکل یہ عالم ہیں ان کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے, اور جو حق دیا ضیاء الحق نے ان کو آئین میں تباہی کر کے یہ واپس لینا چاہیے, اور ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شہزاد صاحب کچھ کہہ رہے تھے. عائشہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے جب ہم نے آئین کے اندر مذہب کی جو تعریف ہے ہمارے ریاست اور معاشرے کے کانٹیکس میں اس کو ڈیفائن کر دیا اور شامل کر دیا, مرضی کے بغیر کسی کی کوئی خوش ہوا کوئی نہ خوش ہوا, 1973 کے جب یہ آئین پاس ہوا تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بحث اب ختم ہو جاتی ہے. ہمارا ریاستی, ہمارا معاشرتی, ہمارا قومی, ہمارا حکومتی مزاج ہمارے آئین کے اندر طے ہے. اس کو بار بار چھیڑنا, بار بار کھولنا کسی بھی طریقے سے میرے خیال میں مناسب نہیں ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے, جہاں پر اسلامی نظریاتی کونسل کو ختم کرنے کا مطالبہ کریں. پھر آپ تک ہے پھر اسلامی نظریاتی کونسل کو ختم کرنے کا مطالبہ کرنا سارے مل کے. میرا خیال ہے یہ جائز مطالبہ ہے, یہ اصل میں مطالبہ ہے, کسی شکل میں پارلیمنٹ کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. صافی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ عائشہ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں صرف بات کو پہ لوگ نہیں جاتے, یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ مطالبہ کرنے والے کون ہیں. ایک تو اسلامی نظریاتی کونسل کی کریڈیبلٹی جتنی خراب ہوئی ہے, اور پچھلے دنوں لوگوں نے وہ بھی دیکھا جس طرح حافظ علامہ طاہر اشرفی اور شیرانی صاحب جس طرح دست و گریبان ہوئے تھے. پھر اسی بیان میں شیرانی صاحب نے ایک اور چیز بھی کہی ہے کہ یہ دو قومی نظریے کے خلاف ہے. اب کیا یہ قوم اتنی بے خبر ہے کہ دو قومی نظریے کے سب سے بڑے مخالف جمعیت علماء ہند کے لوگ تھے, ان کے اکابر تھے, وہ اسی بنیاد پہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بھی مخالف تھے, اور وہ اس پہ معذرت نہیں کرتے, وہ اس پہ فخر کرتے. میں بھی کہتا ہوں ان کی اپنی ایک سوچ تھی. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات جو حسن نثار صاحب نے کہی کہ نہ حکومتی اقدامات کو اتنا سیریس لینا چاہیے. اگر یہ حکومت ہیومن رائٹس کے حوالے سے اتنی سینسیٹیو ہوتی تو میں نے آپ کو مختلف جگہوں کی مثالیں دے دی کہ اس کو توجہ دیتی. دوسری بات, یہ لوگ ماضی میں کیمرے کو حرام قرار دیتے تھے, تصویر کو حرام قرار دیتے تھے, یہ سیاسی ضرورت کے لیے. اور اب بھی میں آپ کو کہتا ہوں مولانا صاحب ناراض ہے پنجاب میں اپنے مدارس کے خلاف کارروائی سے. مولانا صاحب اس سے ناراض ہے, وہ مسئلہ حل ہو جائے, یہ بھی حل ہو جائے. میں کہنا چاہتا ہوں جی امتیاز صاحب کہ علماء کرام سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں, اور سیکولر, میں خود ایک سیکولر آدمی ہوں, اور دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تیونس کی مثال کو سامنے رکھیں, ورنہ پاکستان مصر ہو جائے گا, ورنہ پاکستان عراق ہو جائے گا. گلی گلی مسلکوں کی نفرتوں کی جنگیں ہوں گی. آپ جو سمجھوتا ہوا 73 کی آئین کی شکل میں, جو سوشل کانٹریکٹ ہوا, اس پہ ہم قائم رہیں. آپ اس سے دھکا دے کر اس طرف لے جائیں جو آپ لانے کی براہ راست پوزیشن میں نہیں ہے, عوام کی حمایت حاصل نہیں تھی. آپ بریک پہ جانا ہے. مظہر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں بریک پہ جا سکتی ہوں. نہیں ہوگا. دیکھیں میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی سی سی آئی سمجھتی ہے وہ اپنی سفارشات لکھ کر پنجاب اسمبلی کو بھیج دے, پنجاب اسمبلی اس کو ڈیبیٹ کر لے.
جہاں تک سی سی آئی کی اپنی کمپوزیشن کا تعلق ہے آپ اسے ختم کریں نہ کریں لیکن کم سے کم ڈی پولیٹیسائز کریں اسے، اس میں اسکالرز ہوں جو جن کا تعلق سیاسی جماعتوں سے نہ ہو۔ ٹھیک، آگے بڑھیں گے اور جاتے جاتے ایک اور خبر یہ شیئر کر لوں آپ سب سے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے بھی خواتین کے حقوق سے متعلق جو بل کچھ بنایا گیا اسے بھیجا گیا اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے پاس، 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے، وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس پہلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہوئے ہمارے پاس سکور بورڈ پر 5 تھمز ڈاؤن دیے گئے، 1 تھمز اپ دیا گیا۔ صافی صاحب نے کوئی آپشن نہیں لیا، سب سے کم وقت مظہر عباس صاحب نے لیا، 2 منٹ میں اپنی بات مکمل کر کے جواب دیا تھا، اور سب سے زیادہ وقت صافی صاحب نے لیا، 4 منٹ 6 سیکنڈ میں اپنی گفتگو مکمل کی۔ بریک پر جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور اہم سوال پینلسٹ کے سامنے رہے گا۔ رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ قوم کو علی بابا 40 چوروں کی کہانی سنانے والے اب ہو جائیں تیار، نیب اب پنجاب حکومت سے لے گی میٹرو بس کا مکمل حساب۔ 27 کلومیٹر طویل منصوبے پر کل کتنی لاگت، کون سا میٹیریل استعمال کیا گیا، کن افراد کو کن شرائط پر ٹھیکے دیے گئے۔ نیب نے منصوبے کے PC 1 سے لے کر تکمیل تک کی تمام تر دستاویزات پنجاب حکومت سے طلب کر لی ہیں۔ زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ 2013 میں پنجاب حکومت میٹرو بس منصوبے پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے کلین چٹ وصول کر چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم کی تنبیہ کے باوجود نیب کا میٹرو بس پر تحقیقات شروع کرنے کا فیصلہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے پنجاب میں نیا احتساب یا پینڈورا باکس کھول سکتا ہے؟ ایسی صورتحال میں کیا پنجاب حکومت نیب کے ساتھ تعاون کرے گی؟ یہی سوال پینلسٹ کے لیے ہے۔ لاہور میٹرو بس منصوبے میں نیب کی تحقیقات، کیا پنجاب حکومت تعاون کرے گی؟ اگر پینل سمجھتا ہے کہ پنجاب حکومت نیب سے مکمل تعاون کرے گی تو ہاں کا آپشن لے گا، اور اگر سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت تعاون نہیں کرے گی نیب کے ساتھ تو نہیں کے آپشن کے ساتھ جائیں گے۔ شہزاد چودھری صاحب جی، میرا خیال ہے ضرور کریں گے، اور کیونکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ اور بھلا ہی بھلا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اتنے بڑے منصوبے کرتے ہیں تو اس کے لیے پری آڈٹ کروانا پڑتا ہے، اور آڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ آڈیٹر جنرل کے پاس جانا پڑتا ہے، اور آڈیٹر جنرل کا جو محکمہ ہے وہ پھر بے شمار قسم کی اور اس کے اندر مختلف مسائل نکالتا ہے کہ اچھا یہ کمپیریٹیو کوٹس لے کے آئیے، کوٹیشنز ہونی چاہیے، یہ 4 کوٹیشن ہونی چاہیے، 2 کیوں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جو پروسیجرل سٹیپس ہیں ان کو جب آپ ہٹا دیتے ہیں اور اس قسم کا آپ ایک ڈسکریشنری فیصلہ کرتے ہیں جو کہ ایگزیکٹو کر سکتا ہے کہ جی اچھا اس کو آپ پیسہ ہے اس کو لگا دیجئے، تو پھر صورت میں بعد میں پھر آڈیٹر جنرل جو ہوتا ہے بے شمار معاملات ریز کرتا ہے جو PSC کے تھرو ہوتے ہوئے پھر جاتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ PSC نیب کے پاس بھیجے، آڈیٹر جنرل بھیجے نیب کے پاس، یا خود ہی نیب آ کے وہ معاملے جو ہیں ان کو سنبھال لے۔ مثال کے طور پہ نیب آئے گا، وہ 2-4 آبزرویشنز کرے گا، آبزرویشنز کو ریزالو کیا جائے گا، اور پھر یہ معاملہ انشاءاللہ بخیر و عافیت سے طے پا جائے گا۔ نہیں جانا پڑے گا نیب آڈیٹر جنرل کے پاس، نہیں جانا پڑے گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، اور یہ معاملہ ایسے ہی سلجھ جائے گا۔ دیکھیے یہی طریقہ ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ اس قسم کے اخراجات کرنے کے باوجود کبھی بھی آ کے کٹہرے میں نہیں کھڑی ہوتی، کیونکہ وہ سمجھداری کے ساتھ معاملات کو جلدی ہی قریب سے ہی نبھا لیتی ہیں، سنبھال لیتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے ضرور کریں گے۔ ٹھیک، افتخار احمد صاحب۔ دیکھیں جی، میں بالکل اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کوئی ٹائم لیمٹ ہونی چاہیے کسی بھی کیس کے معاملے میں، اور اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ ٹرانسپیرنسی نے بھی جب یہ سوال اٹھایا تھا، انتخابات سے پہلے ریکارڈ جو ہے وہ نیب کو دے دیا گیا تھا۔ کوئی معاملہ زیر تفتیش اگر ہے تو اس کے بارے میں کوئی نہیں بتایا جا رہا ہے، البتہ یہ خواہش کا اظہار ہے کہ اس کو زیر تفتیش لایا جائے، اور یہ بھی نہیں ثابت ہو رہا کہ جو پروجیکٹ 2012-2013 میں بنا وہ پیپرا رولز کے تحت کام کر رہا تھا۔ اگر وہ پیپرا رولز کے تحت اس کا کام نہیں کر رہا تھا، اس کا نیب بیٹھی کیا سوچ رہی تھی کہ یہ کام کر لے اور پورا کا پورا پیسہ لگا دے تو پھر ہم پکڑیں گے۔ جب آڈٹ ہو گیا اور اس پروجیکٹ کو انہوں نے کلیئر کر دیا تو پھر نیب نے کیوں نہیں اس کا سٹینڈ لیا کہ جی آڈٹ غلط ہوا؟ جب حکومت پنجاب نے تمام ریکارڈ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کو بھجوا دیا تب بھی اس نے کوئی نہیں بولا۔ اب ریکارڈ انہوں نے پورے کا پورا ویب سائٹ پر دے دیا تب بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ 2013 میں تمام ریکارڈ جب نیب کو دیا گیا تو کوئی خاص الزام نہیں تھا۔ مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو خوفزدہ کیا جائے، کچھ لوگوں کو وعدہ معاف گواہ بننے پہ مجبور کیا جائے، سرکاری افسران کو اتنا پریشر کیا جائے یا تو وہ کام کرنا چھوڑ دیں اور جن پروجیکٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنا چھوڑ دیں یا ان کی ایگزیکیوشن کو سلو کر دیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر کوئی کیسز ہیں نیب کو تو یہ تو نہیں ہے کہ 2000 کے کیسز 2016 میں آپ شروع کر دیں۔ میں تو اس کے خلاف ہوں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نیب کا۔
آپ سوال کے جواب میں کیا پنجاب حکومت تعاون کرے گی؟ تعاون کر دیا پنجاب حکومت نے. جب پنجاب حکومت نے جب یہ پروجیکٹ بنا, جب الیکشن سے پہلے جب اس نے سارا کاغذات دے دیے تو کیا تعاون نہیں کیا؟ جب پنجاب حکومت نے ٹرانسپیرنسی کو کاغذات دے دیے تو تعاون کیا نہیں کیا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں پوچھیں اب آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں سوال کے. کیا مطلب؟ اگر نیب کچھ اور تعاون چاہے گا تو وہ کیا تعاون چاہے گا؟ یعنی کس قسم کا تعاون ہے؟ نیب بھی تو کلیئر کرے نا کیا چاہتا ہے وہ. یہ تو نہیں نا کہ کسی کے آدمی کے اوپر بیٹھے بیٹھے رات کو ایک سو خیال آئے کہ صبح اس کا نام اخبار میں دے دیا جائے. بھئی کس چیز پہ تم پوچھنا چاہتے ہو؟ There should be some clarity. I cannot give this power to any agency to malign everybody without any reasoning. آپ ریزن دیں, آپ جس طرح اتنی بڑی باتیں کریں آپ ریزن دیں, آپ کہیں کہ فلانی چیز, اتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, ٹرانسپیرنسی کی بات بتائی ہے, الیکشنوں سے پہلے اپنا نیب کو کاغذات دینے کی بات بتائی ہے, آپ کو یہ بات بتایا کہ انہوں نے پیپر رولز کی وائلیشن نہیں کی, آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ آڈٹ ہو گیا, وہ بات بتائی ہے. اب یہاں تو نیب کلیئرلی بتایا وہ چاہتی کیا ہے, کوئی اسپیسیفک کیا چیز چاہتی ہے. ہاں افسروں کو خوفزدہ کرنا تاکہ وہ افسر جو دوسرے پروجیکٹ میں اس کے انوالو ہیں وہ کام نہ کریں. دس از ناٹ اے وے. ٹھیک, آگے بڑھیں گے. سلیم صافی صاحب, یہ ٹرانسپیرنسی کی جو بات کی جا رہی ہے ایک فیکٹ کے طور پہ بتا دیں کہ 28 فروری کو ایم او یو سائن ہوا تھا, اس وقت ٹرانسپیرنسی اور حکومت کے درمیان, اور 2 ہفتے سے کم وقت میں ٹرانسپیرنسی نے اپنی رپورٹ اس وقت دے دی تھی اور کلیئر کر دیا تھا منصوبے کو. صافی صاحب ایک تو سوال کا جواب دیجئے کہ اب جو نیب تحقیقات کرے گی کیا پنجاب حکومت اس پر تعاون کرے گی, اور دوسرا جو افتخار صاحب نے بات کی کہ نیب خوف زدہ کرنا چاہ رہی ہے یا چاہ کیا رہی ہے یہ بھی پتہ نہیں, اس کو بھی کامنٹ کیجئے. اور اس میں ایک پوائنٹ اور بھی شامل کر لیں کہ نیب میں کوئی آدمی بھی اس قسم کے چیزوں کی تحقیق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کوئی ایک منٹ پلیز, دس از ویری امپورٹنٹ, کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے کہ اس قسم کے پروجیکٹس کے بارے میں جانتا ہو. ان کے تمام جو ملازم ہیں وہ فوجی ہیں, ریٹائرڈ فوجی ہیں, کسی کے پاس یہ مہارت نہیں ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو چیک کرے, کتنا سریا پڑا, غلط پڑا, سیمنٹ کم پڑی, نقشہ غلط بنا, کس نے اپروو کیا, اس کا کوئی صلاحیت نہیں ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایک اس طرح پکڑا دیں. زوردار کراس ٹاک میں نہیں جائیے. سلیم صافی صاحب, ایک تو افتخار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان معاملات میں جو حکمران خاندان کی ایکسپرٹی ہے اس کا پاکستان میں کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. نیب تو کیا پورے پاکستان میں ڈھونڈ لیجئے, ان معاملات کے ان کی طرح کے ایکسپرٹس کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میرٹ کو وائلیٹ کر کے اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے بنیادی تقاضوں کو اگنور کر کے یہ رولر جب اس طرح کے میگا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو اس کا اصل مدعا اور مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں بڑی صفائی کے ساتھ بڑے بڑے معاملات پہ ہاتھ صاف کر لیا جاتا ہے اور اس سے ہی اپنی ضروریات پوری کر لی جاتی ہے. تو ایک تو اس کو پکڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے, اور اس نیب کے لیے ان کو پکڑنا تو بالکل وہ نہیں ہے جو خود ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے. اور پھر تعاون کرے گی یا نہیں کرے گی, یہ ایک عجیب سوال ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. کبھی کیا کسی چور نے اپنی چوری کی تحقیق کے سلسلے میں وہ تحقیق کرنے والے ادارے سے تعاون کیا ہے؟ تو جواب تو میرا نہیں میں ہے. کیا ہے یہ جو سارا پیسہ ہے, میں جو پیسہ ہے, آپ بند کریں, بات کر رہے ہیں آپ کیا بات پھر آپ کسی سے آپ بیٹھے رہے کیا بیٹھے رہے جی امتیاز صاحب اپنا آپ 3 دن بعد بلواتی ہیں بات کیا بلواتی ہیں, آپ نے کر دی نا بات, انہوں نے نہیں بلوایا, بہت اچھا دفاع کر جی میں نے کیا, آگے چلے نا, آپ چیلنج کریں میرے دفاع کو. دیکھیے یہ دنیا کی مہنگی, میں اس کے پاس جا رہا ہوں, دنیا کی مہنگی ترین, میں نے اگر آپ نے میرے بارے میں اورنج ٹرین ہے, آپ آپس میں بحث میں نہیں جائیں, کراس ٹاک نہیں کریں افتخار صاحب سے. جی امتیاز صاحب پلیز کنٹینیو کیجئے. دیکھیے یہ دنیا کی مہنگی ترین ٹرین ہے, میٹرو ٹرین ہے. 6 ارب فی کلومیٹر اس پہ خرچ آئے گا, اور جو اس پہ خرچ آئے گا وہ پر جو 2.5 لاکھ لوگ سفر کریں گے وہ پر مسافر وہ 6,50,000 ہے خرچہ, جبکہ مہران جو سوزوکی ہے وہ 5,30,000 پہ مل جاتی ہے. اس میں نقصان ہوگا تقریباً 18 کروڑ روپے, 14 کروڑ لاس میں جائے گی, گورنمنٹ سبسیڈائز کرے گی, 4 کروڑ مینٹیننس کے ہوں گے, اور 10 کروڑ کی قرضے کی قسط ہوگی. یہ ملا کر 28 ارب روپے سالانہ ہمیں مزید خرچ کرنے پڑیں گے.
اب اس میں اگر یہ کیا جتنے اس میں خرچ ہوا ہے اس سے 41 شوکت خانم ہاسپٹل بن سکتے تھے, اس سے 300 سکول ہر ضلع میں 10,000 سکول پنجاب میں بن سکتے تھے. اب آپ دیکھیے تعلیم پر فیکس ہم 600 خرچ کر رہے ہیں, صحت پر ہم فیکس 500 روپے خرچ کر رہے ہیں, جبکہ اس کی قرضہ فیکس جو ہوگا پنجاب کے لوگوں پہ وہ 1600 روپے پر ہیڈ ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ کاش جو ہے کوئی ادارہ ایسا بھی ہو کہ جو کاسٹ ایویلیویشن کر سکے, بینیفٹ کاسٹ ایویلیویشن جسے کہتے ہیں, کہ جو آپ سرمایہ لگا رہے ہیں اس کا فائدہ کتنا ہو رہا ہے, اور وہ اگر سرمایہ کہیں اور لگایا جاتا. اب اس کے اندر نیب تو یہ کرے گا نا کہ آیا ٹھیکے ٹھیک نہیں دیے گئے, مٹیریل استعمال ہوا نہیں ہوا, یہ شیئر اپ کاسٹ کیسے آ گئی, لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں, اور اس میں چلانا نہیں چاہیے, چیخنا نہیں چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ سندھ میں اگر ہو رہا ہے, پنجاب میں بھی ہو, کے بی میں بھی ہو, بلوچستان میں بھی ہو, وفاقی لیول پہ بھی ہو, یہ جو سٹگما لگتا ہے سیاستدانوں پہ کہ یہ کریکشن کرتے ہیں, یہ کلیئر ہو کے سیاستدانوں کو سامنے آنا چاہیے. جمہوریت اس طرح مضبوط ہوگی. اب آپ سوال کے جواب میں دے رہے ہیں, ہاں پنجاب حکومت تعاون کرے گی یا نہیں؟ کرنا چاہیے. ہاں کا آپشن لے. تعاون نہیں کرے گی لگتا ہے. نہیں کا آپشن. ہاں تعاون کرتی نظر نہیں آتی مجھے. حسن نثار صاحب. پہلی اور اصولی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ سسٹم میں اتنی گہری سو ڈیپلی انٹرنچڈ, اتنی گہری سرایت کر چکی ہے کہ ان کا احتساب معجزے سے کم نہیں ہوگا, اور معجزوں کا یہ زمانہ نہیں ہے. یہ پہلی بنیادی بات. دوسری یہ کہ دعوے اور بڑکیں ان کی ہیں کہ دیانت کے یہ دیوتا ہیں اور دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں, اور ٹرانسپیرنسی بھی ان پہ ختم ہے, اور یہ اور وہ. سو اگر تعاون نہیں کرتے تو ظاہر ہیں مشکوک سمجھے جائیں گے. اگر کرتے ہیں تو پھر ان کی لمیٹیشنز, یہ جو بات کر رہے تھے ابھی ایکسپرٹیز کی بات کر رہے تھے صافی صاحب, وہ اوقات بھی ہے کسی کی نہیں. دوسری بات اور آخری یہ کہ مجھے ذاتی طور پہ میری اپنی یہ فیلنگ ہے اب تک کے سارے یہ نوٹنکیاں اور ڈرامے دیکھ کے کہ یہ نیب کی یہ ساری ایکسرسائز اور ساری ڈرل بنیادی طور پہ ہے ہی اس لیے کہ ان لوگوں کو کلین چٹ دے دی جائے, تاکہ کل پریمپٹیو میں یہ سمجھ لیں, کل اگر کبھی کوئی وقت اس طرح کا آتا ہے تو نہ ان پہ کوئی انگلی اٹھا سکے, نہ کوئی سوال اٹھا سکے. حسن نثار صاحب تو آپشن ہاں کا لے رہے ہیں, نہیں کا, کیا یہ تعاون کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ نے باتیں دونوں کر دیں, کیوں ہو رہا ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ کریں گے. اس کی وجہ ہے یہ سارا کچھ طے شدہ ایک سکرپٹ کے مطابق ہے, اس لیے کریں گے. ہاں کا کیوں نہیں کریں گے؟ ٹھیک. مظہر عباس صاحب. دیکھیے آلریڈی یہ تعاون نہیں کر رہے. یعنی وزیر اعظم نے جس انداز میں نیب کو مخاطب کیا, اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے جس انداز میں مخاطب کیا, اس کے بعد مشاہد اللہ صاحب نے جس انداز میں مخاطب کیا, اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے جس انداز میں مخاطب کیا, تو آلریڈی پنجاب گورنمنٹ نے تو یہ اعلان کر دیا کہ وہ تعاون نہیں کریں گے. آپ مختلف انداز میں دیکھ لیں, انداز یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی ادارے کو اس انداز میں پریشر میں لاتے ہیں. اگر ملک کا وزیر اعظم جو ہے نیب کے بارے میں یہ خیالات کا اظہار کرے اور پبلکلی کرے, اس صوبے کا وزیر اعلیٰ اس طرح کے خیالات کا اظہار کرے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تعاون نہیں کر رہے. آپ نے آلریڈی کہہ دیا کہ ہاں یہ ایریا آپ اس ایریا میں ہم آپ کو اجازت دے سکتے ہیں, ان ایریاز میں آپ کو اجازت نہیں ہے. تو آپ نے تو کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں, اور ملک کا چیف ایگزیکٹو کہہ چکا ہے, صوبے کا چیف ایگزیکٹو کہہ چکا ہے. تو کیسے یہ پنجاب گورنمنٹ انفارچونیٹلی اس جمہوری نظام میں مقدس گائے ہے, اور یہ پنجاب جو ہے وہ اس میں مقدس گائے اپنے آپ کو سمجھتا ہے. خیبر پختونخوا میں ہو جائے نیب ایکٹیو ہو جائے, سندھ میں نیب ایکٹیو ہو جائے, سندھ میں ایف آئی اے ایکٹیو ہو جائے, سندھ میں رینجرز ایکٹیو ہو جائے, پنجاب کی طرف نہیں آنا, پنجاب کی طرف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش نہ کرے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ریفلیکٹ کر رہا ہے اس چیز کو, اور اسی سے غلط فہمیوں نے جنم لیا ہے, اسی سے پولیٹیکل ڈسکمفرٹ ہو رہا ہے, اسی طرح احساس محرومی بڑھ رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ آلریڈی چونکہ اناؤنس ہو چکا ہے تو ایریا ڈیفائن ہے. اب نیب اس میں کس حد تک انروڈ کر سکتا ہے یہ نیب کے اپنے اوپر ہے. نیب کو کس طریقے سے اتنی زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے, اتنی زیادہ اس نے پیس پکڑ لی ہے کہ آج انہوں نے آصف علی زرداری کی بریت کے خلاف بھی اپیل کر دی ہے. انہوں نے جو ہے یہاں اور بھی کیسز جو ہے ڈاکٹر عاصم کے خلاف ایک اور ریفرنس جو ہے وہ بھی فائل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے.
جہاں پنجاب کی بات آتی ہے وہاں اف اور بٹس آ جاتے ہیں، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ تو کوئی تعاون ہوگا، تو میں نہیں کا آپشن لوں گا۔ بابر ستار صاحب۔ عائشہ ہونا چاہیے تعاون، میں لیکن حسن صاحب کی بات سے بھی اگری کرتا ہوں۔ بہت دفعہ انکوائریاں اس لیے آرڈر کی جاتی ہیں تاکہ کلین اپ ہو سکے، بلکہ اکثر انکوائریاں ہمارے ملک میں تو اسی لیے آرڈر کی جاتی ہیں کہ آپ کلین اپ کر سکیں۔ لیکن اگر ایسا ہوا اور بڑی جلدی سے کلین اپ ہو گیا اور کلین چٹ مل گئی اور کوئی ڈیٹیلڈ رپورٹ سامنے نہ آئی تو نیب کی ساکھ تو جتنی رہ گئی ہے وہ تو ڈوبے گی سو ڈوبے گی، لیکن پی ایم ایل این کو بھی اس کا نقصان ہوگا کیونکہ لوگ اتنی خاموشی سے اس چیز کو ابزارب نہیں کریں گے۔ لیکن میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے نیب ایک اکاؤنٹنگ کی فرم نہیں ہے، اس کا کام اکاؤنٹس کو آڈٹ کرنا نہیں ہے، نیب کا کام پرفارمنس آڈٹ کرنا بھی نہیں ہے، اور نیب کا کام جو بات امتیاز صاحب کر رہے تھے یہ بھی بتانا نہیں ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹس کی پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے اور انہیں کون سے منصوبے لگانے چاہیے۔ یہ کرپشن کا ادارہ ہے، جو چیز انہیں ڈھونڈنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے کک بیکس لی ہیں یا نہیں لی ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ حکمرانوں نے کک بیکس لے کے ٹھیکے ایوارڈ کیے ہیں تو یہ نیب کا کام ہے، اور اگر یہ چیز سامنے نہیں آتی تو پھر لوگوں کا کام ہے فیصلہ کرنا کہ اگلی میٹرو بننی چاہیے، دوبارہ پی ایم ایل این کو لانا ہے کہ نہیں لانا۔ ٹھیک، اب آپ نے کہا ہونا چاہیے، کیا نون لیگ تعاون کرے گی یا نہیں؟ جی مجھے لگتا ہے کرنا پڑے گا تعاون، ہاں کا آپشن اور میرا خیال ہے کرے گی۔ ہاں کا آپشن لیا جی ٹھیک، ہمارے سامنے آپشن موجود ہیں۔ اس سوال پر 4 ہاں دیے گئے ہیں جبکہ 3 نہیں کے آپشن لیے گئے ہیں۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، ان اہم معاملات پر آپ اپنا فیڈ بیک پینل رائے پر اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ مجھے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔